बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक दो अहम मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। बन्नू में अमन मार्च हुआ, दूसरी मरतबा था। हज़ारों की तादाद में लोग निकले, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस तरमीमी एक्ट जो है उसके हवाले से आपको तफसीलात बतानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज बड़ी धुआंधार तकरीर की है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। इस हवाले से भी और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी आपके सामने बात रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे बन्नू अमन मार्च के हवाले से। हज़ारों की तादाद में आज एक मरतबा फिर बन्नू के लोग निकले और इससे पहले जो 19 जुलाई को एक अमन मार्च हुआ था, अमन पासून हुआ था। उसके बाद फिर हमने देखा कि 16 नुकाती एक मुतालबात की फ़हरिस्त रखी थी बन्नू के लोगों ने और वो सारे मुतालबात मानने का, तस्लीम करने का ऐलान किया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने। बन्नू में उन्होंने बाकायदा जलसे से ख़िताब किया था और इस जलसे में शिरकत से पहले एपेक्स कमेटी का उनकी सदारत में इजलास हुआ था। बन्नू के लोगों ने कहा है कि 2 ढाई 3 महीनों में उन फ़ैसलों पर अमल नहीं हुआ। बन्नू के लोगों को मुस्तकिल अमन जो है ये नहीं मिल सका। 2 ढाई महीने तो शायद मजमूई तौर पर सुकून से गुजरे, लेकिन इस दौरान भी इक्का दुक्का वाक़यात होते रहे, हमले होते रहे, टारगेट किलिंग के वाक़यात होते रहे, अगवा की वारदातें होती रहीं। और हाल ही में जो एक बड़ा हमला हुआ बन्नू पुलिस लाइंस के ऊपर, 5 हमला आवर आए और उन्होंने पुलिस लाइंस के अंदर घुसकर निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों के साथ उनका कई घंटों तक मुकाबला जारी रहा। 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया था और फिर इसके बाद फिर हमने देखा कि दूसरा अमन मार्च जो है ये इसकी कॉल दी गई बन्नू की ताजर तंजीमों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से। इसमें हज़ारों लोग जो हैं सड़कों पर निकल आए। पहला जो अमन मार्च था उसमें लाखों की तादाद में लोग निकले थे। तिल धरने की जगह नहीं थी बन्नू के बाज़ारों में, गलियों में। और फिर एन मौके पर आपको पता है कि परेटी गेट का जो मरकज़ी एक स्टेज था, वहाँ से एन मौका पर ये कह कर के जी यहाँ पे तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और सब लोगों को शायद तकरीर की आवाज़ जो है ये ना सुनाई दे, तो कहा गया कि जी आप बन्नू स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चले जाएं, वहाँ पे मरकज़ी जलसा होगा। इस दौरान फायरिंग का वाक़या भी हुआ था और उससे फिर हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। बन्नू में इंटरनेट की सर्विस, मोबाइल फ़ोन सर्विस ये बंद कर दिया गया था और फिर अफवाहों का एक बाज़ार गर्म रहा। एक आम शहरी की शहादत के बाद सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई थी, कशीदा हो गई थी और बन्नू के अवाम ने फिर धरना शुरू कर दिया था। इसके बाद हालात जो हैं ज़ाहिर है कि ये जो 45 रुकनी जरगा बना और फिर जो यकीन दहानियाँ हुकूमत की तरफ से मिली बन्नू के अवाम को, उस तरीके से फिर उन मुतालबात पर शायद अमल नहीं हुआ या लोग शायद मुतमईन नहीं थे। तो ये जब वाक़यात बड़े बड़े दोबारा से होने लगे और फिर इस दौरान हमने फिर ये भी देखा था कि पहले अमन मार्च के बाद बन्नू से कुछ मुबैना मिलिटेंट्स के जो 30-35 मराकज़ थे उनका ख़ात्मा किया गया था। निस्बतन सुकून आ गया था, लेकिन ख़दशात थे लोगों को। ख़दशात ऑपरेशन के भी थे, ख़दशात जो थे वो नकल मकानी के भी थे और सरगोदा का भी ज़िक्र बार बार होता रहा कि जी सरगोदा में कोई IDP कैंप जो है ये कायम किया जा रहा है। बहरहाल तो ये जो आज अमन मार्च हुआ ये इसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, कोई 20,000 से ज़्यादा लोग शरीक हुए। जो मरकज़ी स्टेज था जहाँ पे परेटी गेट के मकाम पर, यहाँ से ओल्ड सिनेमा, रिगल सिनेमा तक, यहाँ पे ये पूरी सड़क लोगों से भरी रही। इस परेटी गेट से आगे फजल कादिर शहीद पार्क तक जो सड़क है, पुलिस लाइन चौक, यहाँ तक लोग ही लोग नज़र आए और इसी परेटी गेट चौक से दूसरी मगरबी साइड पर कसाबान मस्जिद तक या कसाबान चौक तक लोग ही लोग नज़र आए। और ज़ाहिर है कि पीछे जो इस स्टेज के चौक बाज़ार तक का इलाका है या चाय बाज़ार का इलाका है, ये भी सारा लोगों से कचाकच भरा रहा। ऐलान किया गया है कि बाकायदा पुलिस लाइंस चौक में, जिसको हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार शाह बुखारी मरहूम चौक कहा जाता है, यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा और उस वक्त तक दिया जाएगा जब तक मुस्तकिल अमन जो है ये कायम नहीं हो जाता। पहली मरतबा ख़वातीन ने भी शिरकत की इस एहतजाज में। बन्नू की तारीख़ में यह पहली मरतबा है कि लापता अफराद की फ़ैमिलीज़ की ख़वातीन ने जलसे में शिरकत की। बाकायदा उन्होंने जलसे से ख़िताब भी किया और काफ़ी जो है रिकत आमेज़ मनाजिर भी इस मौके पर देखने को मिले। मुकर्रीन ने बार बार वो 16 नुकाती मुतालबात की फ़हरिस्त याद दिलाई और कहा कि जी
نامعلوم جو جتے ہیں وہ باقاعدہ کھل عام اب پھرنے لگے ہیں دوبارہ سے، اور وہ گشت کرنے لگے ہیں، وہ باقاعدہ ناکہ بندیاں کرتے ہیں، گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سابق پولیس اہلکار جمشید خان کو دیگر درجنوں مشران اور کارکنان سمیت گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ بہت سارے مشران جو ہیں بنو کے، ان کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا ہے۔ یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور یہ تقریباً یہ سارا لوب لباب تھا ان کی تقریروں کا۔ اور اس سارے جلسے میں یا جو امن مارچ تھا، اس سے ایم این اے تحریک انصاف کے مولانا سید نسیم علی شاہ، جماعت اسلامی کے صوبائی امیر پروفیسر ابراہیم خان، سابق صوبائی وزیر ملک شاہ محمد خان، ڈاکٹر پیر صاحب زمان، صوبائی وزیر پختونیار خان کے بھائی ملک حکمت یار خان، چیمبر آف کامرس کے صدر شاہ وزیر خان، نائب صدر ناصر خان بنگش، جنرل سیکرٹری غلام قباس خان، انجمن تاجران کے صدر ڈاکٹر عبدالرؤف قریشی، سابق صوبائی اسمبلی امیدوار ملک عدنان خان، ککی کے میئر جنید رشید، مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ملک رضا خان، نعمت علی خان ایڈوکیٹ، حاجی اختر علی شاہ، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر گل عالم وزیر، اقبال جدون، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، حلیم زادہ خان وزیر، ملک حزب اللہ خان، سکندر حیات، فرمان اللہ میراقیل، غلام دیا سکندر اور دیگر بہت سارے جو مقررین ہیں انہوں نے خطاب کیا۔ اور انہوں نے مقررین نے یہ کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا اور پھر بنو کے لوگوں کو یقین دہانی کرانا کہ جی امن قائم ہو جائے گا، لیکن کوئی بھی کسی بھی ایک وعدے پر عمل نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف دیکھا یہ گیا ہے کہ سابق پولیس اہلکار جمشید خان، ممیز اللہ جہادیار سمیت درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب باقاعدہ انہوں نے پولیس لائن، یہ مقررین میں ملک احسان کا نام بھول گیا ہوں، ملک احسان نے بھی خطاب کیا، اور باقی بہت سارے ہو سکتا ہے کہ مقررین، کیونکہ میں پشاور میں بیٹھا ہوں اور یہ جو میرے پاس لکھی ہوئی ایک رپورٹ ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ تو یہ دھرنا باقاعدہ طور پر دیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، جس نے بھی ہم سے مذاکرات کرنے ہیں وہ دھرنے والی جگہ پہ آئے اور لوگوں کے سامنے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ ہم نہ پشاور جائیں گے اور نہ بنو کینٹ جائیں گے کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا احوال بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مسودہ تھا، ایک بل تھا جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کی حکومت نے جمع کرایا تھا، وہ واپس لے لیا گیا، اور ایک دوسرا مسودہ جو ہے بل کا وہ سامنے آیا، اور پھر اسی حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ منظور بھی کر لیا گیا۔ اب یہ جو پولیس ترمیمی ایکٹ ہے اس کو باقاعدہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے منظور کر لیا ہے، اور اس ایکٹ میں جو 2017 کا ہے ایکچول، اس میں کئی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جو سرکاری ذرائع سے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باقاعدہ یہ نکات سامنے آئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے بہت ساری وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی، ایک معلوماتی چیز ہے کہ اس ترمیمی ایکٹ میں ہے کیا۔ وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کی طرف سے قانون اور امن کے معاملات میں دی گئی ہدایات پر فوری عمل درآمد کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ صوبائی عوامی تحفظ کمیشن کے 2 ارکان کو اجلاسوں میں مبصر کے طور پر شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ صوبے میں پولیس کی انتظامیہ صوبائی پولیس افسر کے ماتحت ہوگی، تاہم یہ انتظام وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کی پالیسی، نگرانی اور رہنمائی کے تابع ہوگی۔ گریڈ 18 اور اس سے اوپر کے افسران کی تقرری اور تبادلوں کے لیے وزیر اعلیٰ کی منظوری لازمی قرار دی گئی ہے۔ دفعہ 21، 24 اور 37 کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے تمام قوانین اب حکومتی منظوری کے تابع ہوں گے۔ صوبائی عوامی تحفظ کمیشن کے ارکان کی تعداد 13 سے بڑھا کر 15 کر دی گئی ہے، جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کے علاوہ اقلیتی نمائندے اور سول سوسائٹی کے ارکان شامل ہوں گے۔ پولیس شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو بہتر بنایا گیا ہے، جس کے تحت صوبائی عوامی تحفظ کمیشن کو علاقائی پولیس شکایات اتھارٹی کے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ عوامی تحفظ کمیشن میں صوبائی اسمبلی، مقامی حکومت کے ارکان اور آزاد ارکان جیسے ریٹائرڈ سول سرونٹس اور سول سوسائٹی کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ہر ضلع میں 10 ارکان پر مشتمل ڈسٹرکٹ عوامی تحفظ کمیشن قائم کیا جائے گا، جس میں صوبائی اسمبلی اور مقامی حکومت کے نمائندے اور آزاد سول سوسائٹی کے ارکان شامل ہوں گے۔ کمیشن کی مدت 4 سال مقرر کی گئی ہے۔ کمیشن کے ارکان کی مدت بھی 4 سال ہوگی، جب تک وہ استعفیٰ نہ دیں یا نااہل قرار نہ پائیں۔ علاقائی پولیس شکایات اتھارٹی میں مقامی حکومت، ریٹائرڈ سول سرونٹس، ججز، وکلاء اور ریٹائرڈ پولیس افسران شامل ہوں گے۔ شکایات کے تفتیشی طریقہ کار کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں لوکل انکوائری، سپروائزڈ انکوائری، ڈائریکٹڈ انکوائری اور انڈیپینڈنٹ انکوائری شامل ہیں۔
نئی دفعات A70 تا F70 میں پولیس کے خلاف شکایات کی تفتیش کے مختلف طریقے اور ان کے نتائج کے حوالے سے اقدامات شامل کیے گئے ہیں۔ حکومت کو قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار حاصل ہوگا اور وہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو نافذ کرے گی۔ یہ ترامیم وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کے پولیس معاملات پر کنٹرول کو مزید مضبوط بناتی ہیں، شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو بہتر کرتی ہیں اور پولیس کے عمل میں شفافیت کو یقینی بناتی ہیں، جبکہ سول سوسائٹی کا کردار بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر سینئر ترین جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو PTI ایک بار پھر میدان میں نکلے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بزدلی کے نتیجے میں جس نے غداری کی پارٹی سے یا پیسے لے کر غداری کی، ان غداروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ہم ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ناجائز طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، ایسے تمام قیدیوں کو اور ان کی بہنوں کو خاص طور پر رہا کیا جائے۔ یہ ان کی تقریر کا لب لباب تھا۔ مولانا فضل الرحمان خاصے توجہ کا مرکز بنے رہے اس سارے ایپیسوڈ کے دوران۔ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی، منظور ہوئی، اس پہ کئی ہفتوں تک، مہینوں تک بحث رہی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈیڈ لاک بھی رہا، اس میں یہ مسودہ بالکل مسترد کر دیا گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان ایک سٹیج پر بالکل انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن پھر جو ہے انہوں نے اپنا مسودہ تیار کیا، پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ تیار کیا اور اس طرح حکومت نے اپنا مسودہ تیار کیا، اس پر مشاورت ہوئی اور پھر اس مشاورت کے نتیجے میں اس آئینی ترمیم کو 65 ووٹ پڑے۔ اس میں 13 ووٹ ہیں، صرف 13 ووٹ جمعیت علماء اسلام کے ہیں، 8 قومی اسمبلی میں اور 5 سینٹ میں۔ لیکن ان 13 ووٹوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے اس چھوٹی انگلی کے ساتھ جس طریقے سے نچایا تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، اپنے ہمراہ انہوں نے وہ لے کر چلے تحریک انصاف کو بھی، اور چن چن کر انہوں نے بدلے لیے۔ ایک موقع پر انہوں نے پریس کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا کر لیا ہے کہ ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں۔ اب کالا سانپ یا کالا ناگ جو ہے، یہ ان کا کس طرف اشارہ تھا؟ کیا ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا؟ کیا ان کا ان مقتدر قوتوں کی جانب اشارہ تھا کہ جو اس آئینی ترمیم کو ہر صورت میں پاس کرانا چاہتی تھی پارلیمان سے؟ کیا ان کا اشارہ جو تھا وہ ان مخالفین کے ساتھ تھا کہ جنہوں نے ان کی بار بار توہین کی؟ ڈیزل کہہ کر پکارا جاتا رہا مولانا فضل الرحمان کو، اور جس جماعت نے سب سے زیادہ ڈیزل کہہ کر پکارا مولانا کو، اس جماعت نے سب سے زیادہ پھیرے لگائے ان کی رہائش گاہ میں، ملاقاتیں، کبھی ایک کی ملاقات، کبھی دوسرے کی ملاقات۔ تحریک انصاف کا وفد نکل رہا ہے تو پیپلز پارٹی کا وفد آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا وفد جا رہا ہے تو شہباز شریف آ رہے ہیں، کبھی نواز شریف آ رہے ہیں، تو کبھی بلاول بھٹو زرداری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کبھی اسد کیسر ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ مختلف ہم نے دیکھا کہ ان کی رہائش گاہ جو تھی وہ ایک مرکز رہی۔ اب یہ ساری صورتحال آپ دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے ان کی توہین کی، ڈیزل کہہ کر توہین کی، یا الیکشن کے بعد جب حکومت سازی ہوئی اور کوئی بات نہیں مانی گئی یا اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی، مولانا فضل الرحمان نے ان سب سے چن چن کر بدلے لیے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا کے تبصرے ہیں، یہ صرف سوشل میڈیا کے تبصرے نہیں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر بندہ مبصر بنا ہوا ہے، ہر بندہ تجزیہ کار بنا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے ٹاپ جو تجزیہ کار ہیں، یہ سارے ان کے تجزیے ہیں۔ آج آپ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مذاکرے دیکھیں، ٹاک شوز دیکھیں، تو آپ کو ہر جگہ مولانا فضل الرحمان کا ذکر جو ہے وہ سنائی دے گا۔ یہ کچھ معاملات تھے جن معاملات کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی تھی، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ نے ابھی تک اگر ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو بر وقت ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے، اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔